बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको जब दावा दायर हो जाता है और उसकी फर्स्ट हियरिंग होती है तो फाजिल अदालत उसमें स्टेटस को भी जारी कर देते हैं और साथ साथ डिफेंडेंट को भी अदालत में तलब कर लेते हैं। मैंने आपको इस बारे बताया था। और जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं आपको मुद्दई या डिफेंडेंट को तलब करने का पर्पस और उसका मोड आपको बताने जा रहा हूँ। तो पर्पस फॉर इशुएंस ऑफ समन्स कि मुद्दई या डिफेंडेंट जो होता है उसको अदालत क्यों तलब करती है। तो इसका जो सबसे मेन मकसद होता है कि जो डिफेंडेंट होता है उसको हम अप्राइज करें, उसको हम इंटीमेट करें कि आपके ख़िलाफ़ एक दावा दायर हो चुका है। तो उसको हम इन्फॉर्म करते हैं, इस समन के ज़रिए उसको तलब करते हैं। और दूसरा ये भी उसको एक मौका देने के लिए भी तलब करते हैं कि वो जो दावा उसके ख़िलाफ़ दायर हो चुका है उसको आकर रिस्पॉन्ड करे, अदालत में पेश होकर उसका जवाब दाखिल करे। तो इसका मकसद समन का सिर्फ यही होता है। और फिर जो दूसरा हमारा पॉइंट है मोड फॉर इशुएंस ऑफ समन्स, कि उसका तरीका क्या है समन्स को इशू करने का। तो समन्स को इशू करने का तरीका किसी भी सिविल सूट में ये अलमात की ड्यूटी होती है कि वो जो समन्स होता है उसको पुर करे, समन्स या नोटिस दोनों को पुर करे। और पुर करने के बाद फाजिल अदालत, फाजिल जज साहब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनसे उसे बाकायदा सिग्नेचर करवाएं। पिछले एक लेक्चर में मैंने समन्स और नोटिस का अक्स भी इधर दिखाया था, आप उधर जाके बेशक उसको देख भी सकते हैं। तो अलमाद फिर जो समन्स या नोटिस होते हैं वो फिर जज साहब से साइन करवा कर और उसके साथ उसको ज़रूरी है कि हर समन के साथ अगर मुख्तलिफ डिफेंडेंट हो, ज़्यादा डिफेंडेंट हो, अगर एक हो तो एक ही कॉपी बस काफ़ी है, अगर ज़्यादा हो तो हर समन के साथ अलग-अलग प्लेंट की कॉपी हो। और अगर जज साहब ने स्टेटस को भी जारी किया है उस दावे में तो उसका भी जो ऑर्डर है उसकी अटैस्टेड कॉपी इन समन्स के साथ वो अटैच करे। ये भी अलमाद की ड्यूटी होती है। उसके बाद अलमाद उन समन्स नोटिस को अपने रजिस्टर पर दर्ज करके वो हमारी एक ब्रांच होती है, नज़ारत ब्रांच, जिसको हेड कर रहा होता है सिविल नाजिर, उधर जाके वो जमा करा देता है। और इसी ब्रांच का काम होता है कि वो कोई भी समन नोटिस हो वो मौका पर जाकर तमील करवाए। तो वो फिर अलमाद उस सिविल नाजिर के पास जमा करा देगा कि ये समन नोटिस है और आप तमील करवाएं। मियाँ वाली में जो इंचार्ज होता है उसको सिविल नाजिर कहते हैं। और अगर जो तहसील लेवल पर सिविल नाजिर नहीं बैठता उधर फिर वो नायब नाजिर होता है, वो उस ब्रांच को हेड कर रहा होता है, जिसको हम प्रोसेस सर्विंग एजेंसी भी कह सकते हैं। कि वो जो प्रोसेस कोर्ट इशू कर दिया है उसको सर्व यही एजेंसी, यही जो डिपार्टमेंट ब्रांच होता है यही उधर जाके उसको सर्व करते हैं। तो जैसे ही सिविल नाजिर या नायब नाजिर साहब समन्स या नोटिस को रिसीव करेगा अलमाज से तो वो फिर इंटरेस्ट कर देगा, जो मार्क कर देगा वो प्रोसेस सर्वर को, जिसको हम उर्दू में तमील कुरंदा कहते हैं। ये तमील कुरंदा की ड्यूटी होती है कि वो समन्स नोटिस जाकर तमील करवाए। उसके बाद तमील कुरंदा के जो ऊपर वाला रैंक है उसे हम बैलफ कहते हैं। उनको भी कभी न कभी कोई अहम अगर समन नोटिस हो तो उनको भी वो मार कर देते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई समन आ जाए तो वो फिर तमील कुरंदा को नहीं देते, वो फिर बैलफ को ही देते हैं, क्योंकि वो ज़रा सीनियर होता है इनसे, वो जाकर फिर वो तामील करवाता है। तो हमारे सिविल सूट में तो ये प्रोसेस सर्वर ही होता है जो दावा की तामील जाकर डिफेंडेंट से करवाता है।
تو جو ہمارا یہ پروسیس سرور ہوتا ہے وہ جیسے ہی اس کو سمن یا نوٹس ریسیو ہو جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے. بہت سارے ہوتے ہیں سمن اس کے پاس، لیکن جو سمن شارٹ ڈیٹ کا ہوتا ہے جیسے 3 دن کا 4 دن کا، تو اس کو چاہیے سب سے پریورٹی اس سمن کو دے اور اس سمن کی جا کر تعمیل ڈیفینڈنٹ سے کروائے. تو تعمیل کنندہ جو ہوتا ہے وہ پرسنلی جو ادھر سمن نوٹس پر ایڈریس دیا گیا ہوا ہوتا ہے وہ پرسنلی ہی اس ایڈریس پر جاتا ہے فار دی پرپز آف سروس آف رسپونڈنٹ ڈیفینڈنٹ. اور جیسے ہی وہ ادھر جو مدلع ہے اس کا جو ایڈریس دیا ہوا ہے اس کے مکان پر وہ جاتا ہے. اگر وہ اسی ضلع میں ہی ہو، اسی جو عدالت کی جورسڈکشن میں ہو تو وہ پرسنلی جاتا ہے. اگر کہیں آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہو تو پھر وہ سول ناظر صاحب ادھر پہ ڈسٹرکٹ میں ہی اس ناظر کو بھیجتے ہیں یا سینئر سول جج صاحب کو بھیجتے ہیں. وہ پھر اسی طرح سمننگ کرا کر یا اس کی تعمیل کرا کر وہ پھر واپس بھیج دیتے ہیں. تو جیسے ہی پروسیس سرور ادھر گھر پر پہنچتا ہے ڈیفینڈنٹ کے، تو وہ ڈیفینڈ اس کو مختلف قسم کی جو سچویشن فیس کرنی پڑ جاتی ہے، اور جیسی سچویشن وہ پھر وہ اس کے مطابق ہی رپورٹ عدالت میں جمع کرواتا ہے. تو اس کو ہم پھر کہیں گے کہ تعمیل کنندہ کی جو مختلف رپورٹ ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. تو اگر پروسیس سرور ادھر جاتا ہے تعمیل کروانے اور ڈیفینڈنٹ خود ہی اس کو مل جاتا ہے، مطلب وہ اگر گھر پر ناک کرتا ہے یا بیل دیتا ہے اور ڈیفینڈنٹ آ جاتا ہے، اگر اس کو کوئی دوسرا فیملی ممبر بھی آ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے جی یہ آپ کا فلاں جو بھائی ہے یا فلاں جو ممبر ہے آپ اس کو بلا دیں، وہ پھر اگر خود اسے مل جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی جو تعمیل ہوگی وہ تعمیل اصالتاً سے مراد ہے ان پرسن، مطلب وہ خود ہی اس سمن نوٹس پر تعمیل کروا رہا ہے. اور سب سے جو بہترین اور اہم جو سروس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو چاہیے جو ہمارے پروسیس سرور صاحبان ہوتے ہیں کہ وہ ڈیفینڈنٹ کی اصالتاً ہی تعمیر کروائیں ہر حالت میں یا جتنی ممکن ہو سکے. اس کے بعد اگر وہ ڈیفینڈنٹ مل تو جاتا ہے لیکن وہ پھر انکار کر دیتا ہے کہ جی میں تو نہیں یہ سروس کرتا، کیونکہ وہ جو پروسیس سرور ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈنٹ کے سگنیچر اور اس کے تھام امپریشن سگنیچر ہر چیز لینی پڑتی ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں تو نہیں کرتا سگنیچر، نہ میں سروس ادھر نوٹس پر کرتا ہوں. بعض اوقات یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا پروسیس سرور، وہ یہی لکھے گا کہ میں ڈیفینڈنٹ کو خود ملا ہوں لیکن اس نے تعمیل سے انکار کر دیا، تو اس صورت میں اس کی جو تعمیل ہوگی تعمیل انکاری ہوگی. اگر پروسیس سرور بار بار جاتا ہے ڈیفینڈنٹ کے گھر پر اسے نہیں ملتا، وہ اس کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ یہ کہیں گیا ہوا ہے یا اس وقت نہیں ہوتا جب پروسیس سرور اس کے گھر جاتا ہے، تو وہ پھر اس کے کسی بھی دوسرے فیملی ممبر، اس کا بھائی ہو گیا، اس کا والد ہو گیا، یا کسی بھی فیملی ممبر جو میل ہو اور میجر ہو، مائنر نہ ہو، نابالغ نہ ہو، بالغ ہو، کم از کم اس کی جو عمر ہے 18 سال سے زیادہ ہو، تو اس کی وہ نا تعمیل کروا سکتا ہے اس کی بہاف پر کہ آپ چلو آپ تعمیل کر دیں اور اس کو یہ بتا دیں کہ یہ دعویٰ اس کے خلاف دائر ہو چکا ہے. اس صورت میں اگر کوئی اس کا اسپیشل اٹارنی ہو، جیسے اس کا مختار خاص ہو، وہ بھی کر سکتا ہے، اس کا کوئی ایجنٹ ہو، اس نے اگر کوئی پلیڈر کونسل اس نے اپوائنٹ کر رکھا ہو تو وہ بھی یہ بذریعہ ذمہ داری ڈیفینڈنٹ کی بہاف پر افیکٹ کر سکتا ہے سروس. یہ سروس وہ پروسیس صاحبان کرا تو دیتے ہیں
لیکن جاج صاحبان اس سروس سے مطمئن نہیں ہوتے تمیل بدیع ذمہ داری سے، وہ پھر دوبارہ ایشو کر دیتے ہیں کہ چلو اس دفعہ اگر وہ آپ کو نہیں ملا تو دوبارہ اس کو ان پرسن کرائیں، تو ایک دفعہ نہ ملا ہو، 2 دفعہ نہ ملا ہو، کیونکہ اگر وہ عارضی طور پر اس گھر میں موجود نہیں ہے لیکن وہ آتا تو ہے، شام کو آ جاتا ہے، اس کا کوئی ٹائمنگ ہے، رات کو کہیں 8-9 بجے آ جاتا ہے، اگر وہ عارضی طور پر نہیں ہے تو اس کو پیادے کو جب تمیل کنندہ کو چاہیے کہ وہ اس کی ان پرسن اصالتاً ہی تمیل کرائے، لیکن چلو وہ وزیر ذمہ داری بھی کر دیتا ہے۔ پھر جاج صاحب اگر دیکھتے ہیں 1 2 3 بار کہ یہ بار بار سروس کرنے کے باوجود نہیں مل رہا، تو اس کا پھر جو نیکسٹ آپشن ہے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اگر پروسیس سرور یہ دیکھتا ہے ادھر ایڈریس پر جا کر کہ یہ جو انہوں نے پتہ لکھا ہوا ہے سمنز نوٹس پر یہ غلط ہے، تو وہ پھر اس کی تعمیل درست کی پتہ کی کرے گا کہ یہ جو آپ نے پتہ دیا ہوا ہے یہ تو غلط ہے، لہذا آپ اس کا درست پتہ دیں۔ بہر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر جو لوگ ہیں وہ غلط پتہ لکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی جو سمننگ ہو جائے اور وہ ہم اپنا جو مقصد ہے وہ اچیو کر لیں۔ تو پروسیس جو یہ پروسیس سرونگ ایجنسی ہوتی ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ سارا کام پھر ادھر سے ہی شروع ہونا ہوتا ہے دعوے کا۔ تو وہ جب دوسری پتہ پروسیس سرور لکھتا ہے کہ یہ جی پروسیس انہوں نے جو ایڈریس لکھا ہوا ہے سمن پر وہ تو غلط ہے، تو اس کا پھر جو ہے فاضل عدالت حکم کرتی ہے۔ یہ آج تو میں صرف آپ کو اس کی بارے میں بتا رہا ہوں نا کہ کون کون سی رپورٹ پروسیسر سرور کرتا ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو ہر جو یہ تعمیل ہوتی ہے اس کے جائز صاحب آرڈر اس کے اوپر کون سے کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد اگر پروسیس سرور کو یہ لگتا ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے جو مدعا علیہ ہے وہ کہیں مائگریٹ کر گیا ہے، کسی اور جگہ پر چلا گیا ہے، ایک تو دوسری پتہ ہوتا ہے نا، مطلب یہ جو ایڈریس ہے بالکل ہی غلط ہے، لیکن ایڈریس تو ٹھیک ہے، مطلب جو ادھر انہوں نے سمن پر ایڈریس ڈیفینڈنٹ کا دیا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اب ترک کر گیا ہے، وہ کہیں اور چلا گیا ہے، تو اس صورت میں وہ تعمیل ترک سکونت کرے گا کہ وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ ادھر سے سکونت جو ترک کر گیا ہے، لہذا آپ جو اس کی نئی جو پلیس آف ریزیڈنس ہے وہ آپ سمن پر مینشن کریں اور اس پر جا کے پھر اس کی طلبی کرائیں، تو اس صورت میں وہ تعمیل ترک سکونت کر دے گا۔ اگر پروسیس سرور ڈیفینڈنٹ کے ایڈریس پر جاتا ہے اور اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو وہ پھر اس کی جو رپورٹ کرے گا رپورٹ فوتیدگی کر دے گا کہ یہ جی بندہ فوت ہو گیا، اس پر اگر اس میں جو علاقہ ہوتا ہے اس کا کوئی معزز ہے شہری اس کا پڑوسی وہ اس کی تصدیق کر دے، جب ان کے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو تو پروسیس سرور کو چاہیے کہ وہ بھی سمن نوٹس کے ساتھ لاف کر دے کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے جو ڈیفینڈنٹ ہے۔ پھر جب اس کی فوتیدگی کی رپورٹ آتی ہے تو اس کے مطابق پھر فاضل جج صاحب آرڈر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو ہماری رپورٹ ہوتی ہے رپورٹ چسپانگی، مطلب وہ ادھر فکس کرتے ہیں، وہ کس صورت میں کرتے ہیں کہ اگر جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ انکاری کر دے، جیسے اوپر بھی میں نے آپ کو رپورٹ انکاری کا کہا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں یہ سروس نہیں کرتا، تو پروسیس سرور کو چاہیے کہ وہ آرڈر ہو یا نہ ہو وہ پھر جو اس کا سمن نوٹس ہے اس کی کاپی اس کے جو آؤٹر ڈور ہے ادھر پیسٹ کر دے یا فکس کر دے، جب پھر کوئی بھی کانسپیکوس پلیس ہو جیسے اس کے گھر کا کوئی مسکن ہو ادھر وہ پھر پیسٹ کر دے تاکہ وہ جو ایک قانون کا جو ہے مقصد وہ پورا ہو جائے۔ اور دوسری صورت میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اس رپورٹ میں بتایا ہے یہ بدیع ذمہ داری، یہ کئی دفعہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ یہ جو اس کے بھائی نے سروس کر دیا یا اس کے باپ نے کر دیا ہے،
تو وہ پھر جاج صاحب اس سے مطمئن نہیں ہوتے، وہ پھر ایک دو بار تین بار دوبارہ ایشو کرتے رہتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں بھئی یہ تو نہیں مل رہا، کہیں چھپا ہوا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی پھر چسپانگی کر دیں کہ جب بھی وہ گھر آئے وہ رات کو آئے، 10 بجے 11 بجے صبح آئے، لیکن کم از کم وہ جب اپنے گھر پر ایک نوٹس لگا ہوا دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ میرے خلاف کوئی دعویٰ دائر ہوا پڑا ہے، وہ پھر تاکہ اس جو دعوے میں وہ پھر پیش ہو۔ جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے وہ جیسے ہی سمن نوٹس ریسیو کرتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے بھی وہ اسی دوسرے دن ہی عدالت آ جاتا ہے، وہ پھر اس پر جو سمن نوٹس ہے اس پر ایک نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگز کی ڈیٹ ڈالی ہوئی ہوتی ہے، جو وہ پھر اسی تاریخ کو ہی عدالت میں پیش ہوگا، لیکن وہ جو بیچ میں اس کو جو دن مل جاتے ہیں وہ پھر اپنے کسی کونسل جا کے انگیج کرے گا یا کسی سے مشورہ کرے گا، وہ یا کسی کو جو پلینٹ ہے وہ دکھائے گا کہ یہ میرے خلاف دعویٰ دائر ہوا ہے تو میں اس کا جواب کیا دوں، وہ پھر یہ جو 2-4 دن ہیں وہ پھر اپنی کونسلنگ میں وہ سرو کرے گا، اور جاج صاحب کہ جب اسی دن جس دن ڈیٹ ہوگی اس دن پیش ہوگا تو پھر جاج صاحب وہ نیکسٹ آرڈر کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی سٹیٹس کو آرڈر لگا ہوا ہو تو ڈیفینڈنٹ کو چاہیے کہ وہ جیسے ہی سٹیٹس کو آرڈر ریسیو کرے تو وہ اگر کوئی زمین ہے یا کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے وہ پھر اسی وقت اس کو روک دے، وہ مزید پھر کنسٹرکشن نہ کرے، کیونکہ وہ اگر وہ دوبارہ مزید کنسٹرکشن کرے گا تو اس پر پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی، توہین عدالت، وہ پھر پلینٹف فائل کر دے گا کہ اس نے یہ جی ریسیو بھی کر لیا نوٹس، اس کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ دعوے بھی دائر ہو چکا ہے اور اس میں سٹے بھی ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس نے کام لگایا ہوا ہے، پھر وہ جج صاحب اس کو جو ہے پلینٹف اس کے خلاف توہین عدالت دائر کر دیتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں میں نے یہ آپ کو جو روٹین کی رپورٹس ہوتی ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں اور بھی مختلف ہیں، لیکن جو روٹین کی رپورٹس ہیں جو کسی ایک سٹینو کے لیے عملے کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ یہ اس کو کم از کم ان رپورٹس کے بارے میں پتہ ہو، تو یہ میں نے آج آپ کو ساری رپورٹس کے بارے میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو یہ رپورٹس آتی ہیں اس کے پھر ہر رپورٹس کا آرڈر مختلف ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو اس آرڈر کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی تصور حسین شاہ، اسٹینوگرافر۔ اللہ حافظ۔